अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे वुमेन राइट्स डे का आलमी दिन जो 8 मार्च 2026 जिसका थीम है वो हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। और वुमेन राइट्स के बारे में पूरी दुनिया में जो बात होती है उसी बात को उस पर रोशनी डालने के लिए आज का हमने ये पॉडकास्ट अरेंज किया है, जिसमें आज की हमारी मेहमान जो हैं वो हमारे साथ जो मौजूद हैं उनका वो हैं सीईओ हैं नोवास की, सोशल एक्टिविटीज़ है, रिसर्चर हैं, कॉलमिस्ट हैं, जनाब वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो मैनेजर हैं। तो मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे साथ मौजूद हैं मिस नूर फातिमा। मिस नूर फातिमा, आज के पॉडकास्ट में हम आपको खुशामदीद कहते हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और आज वुमेन राइट्स डे के आलमी दिन के मौका पर आपके साथ हम सवाल जवाब का एक सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए वो व्यूअर्स, हम अपना सिलसिला स्टार्ट करते हैं। और इस सिलसिले में मैं अपना सबसे पहला क्वेश्चन मिस नूर फातिमा से पूछना चाहूँगी कि मिस नूर फातिमा, आपके नज़दीक वुमेन राइट्स डे का असल मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई वुड से कि वुमेन राइट्स का मतलब है इक्वल प्रोटेक्शन, इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटी, इक्वल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, इक्वल डिसीजन मेकिंग पावर। और इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं रिसेंटली एक यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट पढ़ रही थी, जिसमें ये फैक्ट था कि हर दुनिया भर में हर 3 औरतों में से 1 औरत जो है वो सेक्सुअली हैरेस हो रही है। वो अपनी वर्क प्लेस पर कहीं न कहीं जो है वो हैरेसमेंट का शिकार हो रही है। इट मीन्स के प्रॉब्लम कहीं न कहीं रिलाई करती है। दैट्स व्हाई हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। उसके लिए आप देखिए कि इसलिए काफ़ी नहीं है कि 8 मार्च एक दिन है, और जो औरत की स्ट्रगल है वो 365 डेज़ की है। और अब आप इसमें ये भी देखें कि मसला 8 मार्च का नहीं है, मसला वो चैलेंजेस का है जो फीमेल्स को फेस करने पड़ते हैं। और 8 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं वुमेन डे, बट 9 मार्च को सिस्टम फिर वैसे का वैसे हो जाता है। और आप देखें कि घरों के अंदर जो है वो डिसीजन मेकिंग पावर इक्वल नहीं है। औरतों को मर्दों को ज़्यादा फोकियत दी जाती है। हमारा पेट्रियार्कल माशरा है। इसके अलावा आप देखें कि वर्क प्लेस पर इक्वल पे नहीं है। मैं रिसेंटली देखी थी कि इंटरनेशनल जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसकी रिपोर्ट है 2025 की, कि जो हमारी फीमेल्स हैं वो पर आवर 25% जो है वो अर्न कर रही हैं, 5% लेस, जबकि मेन जो है वो 30% अर्न कर रहे हैं। और मंथली जो है वो उसकी भी रेशियो सेम यही आ रही है कि वो मेन की निस्बत थोड़ा सा कम अर्न कर रही है। तो एक तो ये बात को हाईलाइट करना बड़ा ज़रूरी है। और आप देखिए कि कोर्ट में इंसाफ कितना स्लो है। आप देखिए कि जो औरत होती है उसके ऊपर विक्टिम ब्लेमिंग किस कदर ज़्यादा हो रही है। कन्विक्शन रेट हमारा बहुत कम है। और इसके अलावा आप देखिए, मुझे ये लगता है कि जो 8 मार्च है ना उसको सिर्फ स्टेज की डेकोरेशन की हद तक ही रखा गया है। यानी हम जो है वो इस पे 8 मार्च में सेलिब्रेशन तो करते हैं, लेकिन मेरा अपना ओपिनियन है कि हम 8 मार्च को एज़ अ अकाउंटेबिलिटी डे मनाएं। हम हर साल ये चीज़ एक चैलेंज करें कि पिछले साल कितनी औरतों को या आगे आने वाले साल कितनी लोगों को कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ मिली, कितनी औरतों को जो है वो फीमेल्स को और गर्ल्स को जो है वो स्कूल्स तक रिसाई मिली, एक्सेस मिली। आप हमारे जो रूरल एरियाज़ देखें और अर्बन देखें, आप इसमें सबसे ज़्यादा जो आप अर्बन तो देखिए, अगर हम देखें तो इनमें बहुत मेजर डिफरेंस है। हमारे जो देहाती लड़कियां हैं वो बहुत कम स्कूल्स जाती हैं। और फिर आप देखिए कि कितनी हमारी जो फीमेल्स हैं वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हुई। तो अगर आप देखें कि अगर आप ये आपके नंबर्स चेंज नहीं हो रहे और 8 मार्च सिर्फ स्लोगन की हद तक महदूद रह गया है, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि फिर हमें इसको सेलिब्रेट करने की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए। इंस्टेड हमको इस पे क्लैप करने की बजाय सिस्टम को चैलेंज देना चाहिए कि हमें जो है वो इस पे चेंजेस लानी है। तो माय ओपिनियन इज़ दैट कि हमें 8 मार्च को सिर्फ सेलिब्रेट नहीं करना, इसको हमने भरपूर तरीके से अपनी अचीवमेंट्स के साथ मनाना है। गुड। ओके नूर फातिमा, आपकी ओपिनियन में वुमेन राइट्स का फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या है?
میرے خیال میں فائنل آبجیکٹو جو اس کا ہے وہ عورت کو اپنی زندگی میں اپنی مرضی سے جینے کا حق دیا جائے، بنا کسی سوسائٹی کے پریشر کے، بنا کسی میئر ڈومیننس کے، آپریشن کے، اور بنا کسی ایسے ڈر یا خوف کیونکہ جس پہ جو ہے نا وہ عورت آ، جو ہے وہ ہیزیٹیٹ ہوتی ہے، اس کو کمپٹیشن مرد کے ساتھ نہیں کرنا، اس کو جو ہے نا وہ کوئی یہ میرا کوئی گھر توڑنے کا ایجنڈا نہیں ہے، میرا اصل مقصد صرف یہ ہے کہ اگر وہ پڑھنا چاہ رہی ہے تو اس کو اسٹڈی میں جو ہے نا وہ مواقع دیے جائیں، اس کو روکا نہ جائے، اور اگر وہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ گھر سنبھالنا چاہ رہی ہے تو اس کو ان ایکٹیو نہ کہا جائے. ہماری عورتوں کو یہ بہت کہا جاتا ہے کہ یہ تو ان ایکٹیو ہے، اس کو تو کام ہی جو ہے نا وہ صحیح سے نہیں کرنا آتا. اور اگر وہ کوئی ورک پلیس پہ جا رہی ہے تو اس کو انوائرمنٹ اچھا ملے، اس کے ساتھ کوئی ظلم نہ ہو، اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو. ہاں اگر کوئی ظلم ہو جائے، کوئی زیادتی ہو جائے تو پھر اس کو انصاف بہت جلد ملنا چاہیے. اور اس کا پروسیس بہت، دیکھیے ہم ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پر اس طرح کی ٹینشنز بہت زیادہ جنم لیتی ہیں. اب دیکھیے تو کوئی عورت یا کوئی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کی شادی سے لے کے، اس کے کیریئر سے لے کے، اس کے کپڑے سے لے کے، اس کی آواز سے لے کے سب کچھ چوائس ہوتی ہے. بالکل. اور وہ چوائس کس کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے؟ ایک میل کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے، اب میں یہ میرا مقصد صرف ان کو یہ مطلب بتانا نہیں کہ آپ لوگ ڈومیننٹ ہو یا آپ غلط کر رہے ہو. مجھے لگتا ہے کہ عورت کو جو انسان ہونے کے ناطے جو بنیادی حق ملنے چاہیے، صرف وہ ایک نارمل لائف کے ملنے چاہیے. وہ جو ایک ہمارے اندر ڈفرینسز ہے نا وہ کریٹ نہ ہونا چاہیے. اور وومن رائٹس کا اینڈ گول بھی یہی ہے کہ عورت کو صرف سروائیو کرنے کے لیے نہیں، اس کو تھرائیو کرنا بھی سکھائیں کہ وہ کس طرح سے اوپر جائے. جی نور فاطمہ، اگر میں آپ سے کہوں کہ وومن رائٹس ڈے کی بات ہو رہی ہے تو اس میں میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ آپ نے ایک لائن میں سمرائز کرنا ہے وومن رائٹس ڈے کی، کہ اس کا کور فوکس کیا ہے؟ دیکھیے آئی وڈ سے دا ایسنس آف وومن رائٹس از امپاورمنٹ تھرو ایجوکیشن، equality, freedom, transforming lives, families and societies. That's it. گڈ. اوکے نور، میں یہ پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ ایک عورت سے سب سے پہلے چھینی ہوئی چیز کیا ہوتی ہے؟ اسما میرے خیال میں ایک عورت سے سب سے پہلے چھینی ہوئی چیز اس کی آواز ہوتی ہے اور اس کی چوائس ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ جب عورت کو اپنی مرضی سے وہ ڈیسیژن کی نہیں لے سکتی، چاہے وہ ایجوکیشن ہو اور چاہے وہ اس کی اپنی زندگی کا ڈیسیژن ہو، تو وہ یہ پہلا اور فنڈامنٹل لوس ہوتا ہے عورت کا، جو کہ دیکھنے میں تو اتنا زیادہ نہیں لگتا، لیکن اس کا جو امپیکٹ ہے وہ جنریشنز تک فیل ہوتا ہے. اچھا، آپ کے اکارڈنگ اس سے آواز چھینی جاتی ہے، اور میرے اکارڈنگ تو سب سے پہلے اس سے ان کا حق چھینا جاتا ہے. بچپن میں ہی جب بہن اور بھائی کی لڑائی ہوتی ہے تو اس میں سب سے پہلے وہ چیز اس کی بہن سے لے کر اس کے بھائی کو دے دی جاتی ہے، بھائی چھوٹا ہے یا بڑا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے اس میں بہت یہ انٹر ریلیٹ کر رہا ہے، جہاں پر بہن سے جب چھینا گیا تو اس نے آواز حویز. تو وہ ایک جو اس نے آواز نہیں اٹھائی وہ ایک چیز سسٹین کر رہی ہے کہ وہ ایک آپریشن سسٹین کر رہی. ہمارے معاشرے میں ایک عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ جو عورت ہے وہ سوشلی ان ایکٹیو ہے، اکنامکلی ان ایکٹیو ہے. جی تو آپ کا اس کے بارے میں یعنی کیا یہ ہمارے معاشرے کا ایک مسکنسیپشن ہے کہ آپ واقعی یہ چیز لائک کرتی ہے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بڑی اچھی اگزامپل دوں گی یو کے اور یو ایس اے کی. یو کے یو ایس اے میں میں نے ایک لاسٹ ٹائم جرنل پڑھ رہی تھی جس میں اس کی اسٹڈیز میں یہ لکھا گیا تھا کہ جو یو کے اینڈ یو ایس اے میں جو ان پیڈ ڈومیسٹک ورک ہے اس کی جو مانیٹری ویلیو ہے وہ 10 to 12 ٹریلین ڈالر ہے. اینڈ آپ اس کا ایسٹیمیٹ لگائیں تو یہ تقریباً 20 سے 25% جی ڈی پی بنتا ہے ایک کنٹری کا. اور آپ اس میں دیکھیں کہ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں، پاکستان میں ہمارے خاں تو میل زیادہ تر ارن کرتے ہیں، وہاں تو چلے وہ دونوں بیلنسڈ ہوتا ہے پارٹنرز کا. تو یہاں پر تو فیمیل کی جو جی ڈی پی ہے وہ 30 to 35% ہے، جو کہ ایک آفیشلی اسٹیٹسٹکس میں آ رہی ہے. تو ہاؤس وائف کام کرتی ہے، چائلڈ کیئر ہے، ایلڈر کیئر ہے، اب اس کی ہاؤس ہولڈ مینجمنٹ اور ایموشنل لیبر بھی اس میں آ جاتی ہے. اب کی سوسائٹی کا ایک آئی تھنک انویزیبل انجن ہے، جو کہ آپ اس کو اگر میں آپ دیکھیں کہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان میں
یہ اس کی جو ویلیو ہے وہ 10 to 12 ٹریلین ہے. اب آپ اگر اس کو پاکستان میں دیکھیں تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان تو اگر آپ اس کو پاکستان کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ وومین جو ہے وہ اکانومی کا ایک ان سین انجن چلا رہی ہے؟ دنیا کے رچ کنٹریز اس میں 12 ٹریلین تک کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. پاکستان کی تو ہر جو ہاؤس ہولڈ لیڈی ہے وہ اس میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہے اور وہ بیک بون کا کردار ادا کر رہی ہے. ہمارے معاشرے میں ایک عام عنصر پایا جاتا ہے اوور آل کہ ایک عورت میں صبر زیادہ ہوتا ہے ہاں. اور عورت کو صبر کرنا بھی چاہیے. تو صبر کی اگر بات کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو عورت کا صبر ہوتا ہے کیا وہ ہمیشہ کے لیے ورچوئل ہوتا ہے، ورچو کی صورت میں ہوتا ہے، نیکی کی صورت میں ہوتا ہے، یا کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کی یہ جو ورچو ہوتا ہے، یہ جو صبر ہوتا ہے، یہ اس کا جو تحمل ہوتا ہے، وہ کبھی کبھی آپریشن کو بھی سسٹین کرتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ ویل دیکھیے عورت کا صبر ہمیشہ ورچو نہیں ہوتا ان مائی پرسپیکٹیو. یہ کبھی کبھی آپریشن کو بھی سسٹین کرتا ہے. اب وہ کیسے کرتا ہے؟ اسلام اور ہسٹری کے دونوں پرسپیکٹیو پہ اگر میں بات کروں تو ورچو صبر ایک اسٹرینتھ ہے جو عورت کو ڈیفیکلٹی اور چیلنجز کا سامنا کرنے پہ ایک مضبوط بناتی ہے، طاقتور بناتا ہے. بٹ آپ دیکھیے حضرت ختیجہ بنت خویلد انہوں نے کس طرح سے بزنس کیا اور سوسائٹی میں ایک چینج لے کے آئی. اور ڈیفینیٹلی اس میں میں اس کو ڈینجر کی طرف اگر لے کے جاؤں تو اگر سب کو بلائنڈلی انجسٹس کرنا پڑ جائے عورتوں تو یہ پیٹریارکل سوسائٹی ٹالریٹ کرے گی، ٹھیک ہے، اور عورت آپریشن جو ہے وہ پرپیچویٹ کرے گی. تو وہاں سے جو مجھے لگتا ہے نا کہ ایک سیدھی لکیر ہے جو کہ پرابلمس کریٹ کرے گی. تو صبر اسٹرینتھ بھی ہے لیکن جب آپریشن کو سسٹین کیا جائے گا تو یہ جسٹس کا دشمن بن جائے گا. ٹرو امپاورمنٹ کا مطلب ہے صبر کے ساتھ آواز اور رائٹس کو ڈیمانڈ کرنا یا اس کا یوز کرنا. ایز اے ورکنگ لیڈی یو آر ورکنگ، سو مائی نیکسٹ کوشچن از کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ عورت جو ہے وہ کام کے ساتھ ساتھ گھر کی زندگی کو ہاؤس وائف، ایز اے ہاؤس ہولڈ لیڈی اور ایز اے ورکنگ لیڈی کس طرح ان چیزوں کو ایکویلٹی بیس پر لے کے چل سکتی ہے؟ دیکھیے اس میں مجھے لگتا ہے سب سے بڑی بات جو ہے نا وہ مائنڈ سیٹ کی بات ہوتی ہے. اگر آپ کا مائنڈ سیٹ چینج ہے تو آپ اس کو بڑا فلیکسیبل لے کے جا سکتے ہیں. نارڈک کنٹریز میں تو جیسے سویڈن اور ناروے ہے، ان میں جو ہے وہ پیرنٹل لیوز دی جاتی ہے، پاکستان میں نہیں ہے. اور جو ہاؤس ہولڈ شیئرنگ پرموٹ کی جاتی ہے وہاں پر جو ہے نا وہ دونوں پارٹنرز ایکولی رسپانسبل ہوتے ہیں. بٹ پاکستان کا جو اسٹرکچر ہے وہ سپورٹ کا ذرا ڈفرینٹ ہے. یہاں پر جسٹ ایک فیمیل کو ہی جو ہے وہ بیئر کرنا پڑتا ہے. عورت زیادہ تر جو ہے وہ گھر کے کام کاج میں حصہ بٹاتی ہے، جبکہ وومین کے برعکس مین سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری شان شیان ہی نہیں ہے، ہم تو یہ کر نہیں سکتے، ہمیں تو یہ دے بھی نہیں دیتا، ہم کریں گے تو اللہ جانے کون سا خدا را پاسا بہت بڑا لفڑا ہو جائے گا. اور ہم تو ان کی مائنڈ سیٹ ہی ایسا. ہمارے معاشرے میں یہ بھی تو تاثر ہے کہ مرد جو ہے وہ کمانے کے لیے اور عورت پھر سنبھالنے کے لیے ہے. دیکھیں یہ تاثر اچھا ہے، پھر اس میں جو ہے نا پھر عورت کو جو ہے نا پھر وہ باہر کا کام نہ کرے، وہ پھر گھر کو ہی سنبھالے تو وہ ایک گھرداری کو سسٹین کرے گی. وہ جو ہے وہ روزگار اچھا کما پر لے کے آئے گا تو وہ پھر گھر اس طرح سے بھی چل سکتا ہے. یہ 2 پلرز ہے بیسکلی. اور اگر یہ دونوں اچھا دیکھیں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں میوچل انڈرسٹینڈنگس میں. اگر آپ جو دونوں ہیں وہ آپس میں انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ ایک ایسے بھی لیڈیز ہیں جو آفیسرز ہیں، ٹھیک ہے، جو ڈاکٹرز ہیں، جو انجینئرز ہیں، انہوں نے بھی تو اپنے گھر کو جو ہے نا کو مینیج کرنا ہوتا ہے. تو ان کے لیے بھی تو ایز ویل ایز مین جو ہے وہ سپورٹیو ہونا چاہیے. اور جو ہاؤس ہولڈ ہیں جو کہ جسٹ جو میں تو انہیں کہتی ہوں کہ یہ جو ہے وہ نیشن بلڈرز ہیں، جو ڈومیسٹک لیڈیز ہیں یہ ایک پوری نیشن تیار کر کے آپ کو دے رہے ہیں. 100% اگریڈ. لیکن میرا اگلا جو سوال ہے اور یہ میرا بہت فیوریٹ کوشچن بھی ہے، پرسنل یہ میں اس کو بڑا لائک کرتی ہوں کہ اسلام جب عورت کو وراثت میں حصہ دیتا ہے، جائیداد میں حصہ دیتا ہے، اسی طرح سے عورت کو تحفظ کا جو ہے وہ بھی پورا احساس دیتا ہے. اس کے باوجود ایجوکیشن اور لیڈرشپ میں بھی عورت کو اس کے رائٹ اسلام میں موجود ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اسلام عورت کو لیڈرشپ کی اجازت دیتا ہے؟
جی بالکل دیتا ہے، کیوں نہیں دیتا؟ اسلام آپ دیکھیں کہ اسلام نے تو ایک ایسا دین ہے جو کہ اخلاقیات، مساوات، روحانیت کا دین ہے، اور اس میں تو کسی کو بھی انفیریئر اور سپیریئر نہیں کہا گیا۔ اب میں دیکھیے سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اللہ کو یاد رکھنے والے مرد اور اللہ کو یاد رکھنے والی عورتیں، اللہ نے ان سب کے لیے مغفرت اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے اب اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو ایمان اور اعمال کو جن سے نہیں بلکہ تقوی، پرہیزگاری اور اعمال کے ساتھ جو ہے نا وہ جوڑا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اس کے برعکس دیکھیں تو جہاں ہم بات کرتے ہیں کہ کسی اللہ نے جنس کو کم تر عورت جو ہے وہ تھوڑی کم تر ہے، اور مرد جو ہے وہ کیونکہ وہ قوام ہے گھر کا تو وہ بالا تر ہے۔ اللہ نے تو آپ دیکھیں سورۃ آل عمران میں فرمایا ہے اور ان سب کے اعمال ضائع نہ ہوں گے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، تم سب ایک دوسرے سے ہو۔ تو آپ دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے مرد اور عورت دونوں کے لیے انصاف اور تقوی اور ذمہ داری اور اجر ایک جیسا رکھا ہے۔ فرق پھر ہماری سوچ کا ہی، اور ہم جو ہے نا وہ ہماری ایبلٹیز کا ہی ہے۔ اچھا، اسلام اس بات پہ زور دیتا ہے کہ اگر عورت میں کمپیٹنسی ہے، اگر عورت میں وہ ابیلٹی ہے، اگر عورت میں نالج ہے، اگر عورت میں وزڈم ہے، تو وہ پاسبل ہے کہ وہ لیڈرشپ کر سکتی ہے۔ اچھا، گلوبل اسٹڈیز کے مطابق جہاں وومن امپاورڈ ہوتی ہیں وہاں سوسائٹیز اور فیملیز بھی اتنی ہی اسٹرانگ ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی انفارچونیٹلی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ پہ عورت کو پیچھے ہی رکھا جاتا ہے، تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ آ، اس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری اپنی ہی انویزیبل کلچر ریزسٹنس ہے۔ سوسائٹی میں جو ڈیپ روٹیڈ جو رورل اور سوشل اربن ایریاز کے وہ ایک اسٹیٹس کو ہے، وہ بڑے میٹرس کرتے ہیں۔ ہمیں ہماری سوسائٹی نے بڑا پرزرو رکھنے کی کوشش کی ہے، یعنی اگر میں گاؤں سے ہوں تو مجھے گاؤں والا بہیو کرنا ہے۔ آپ دیکھیں گے، آپ کوئی بھی ایسی لیڈی دیکھیں گی جو گاؤں سے، آپ اس کو دوپٹہ دیکھ کے پہچان جائے گی یہ آپ کسی گاؤں سے آئی ہیں۔ اسٹائل اس کا اگر وہ چاہے شہر کی بھی ہے لیکن وہ دوپٹہ لیتی ہے تو وہ سمجھ ایک گاؤں کی۔ اور اگر کوئی اسٹائلش ہے جس نے بال جو ہے نا وہ آگے نکالے ہوئے ہیں اور بڑے خوبصورت زیب تن کیا ہوا ہے تو آپ شہر کے ہیں۔ اچھا، پھر اس میں بھی بڑا کیٹیگریز ہے کہ آپ اس ٹاؤن کی ہے یا یہاں کی۔ تو ہم لوگوں نے خود بڑا ایک پرزرو کر دیا ہے۔ دوسرا، ہمارا ایک فیئر آف پاور شفٹ ہے، یعنی مین اور پیٹریارکل جو سسٹم ہے ہمارا، ہوں، وہ انکنسسٹنسی فیئر کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس میں وومن کی جو امپاورمنٹ ہے اس کو ٹریڈیشنل ڈیسیژن میکنگ سے بڑا زور دیا گیا ہے۔ ہماری جو دوسری بچی ہے وہ بھی 10 میٹرک کر کے پڑھی ہے، تم بھی میٹرک کرو تمہاری شادی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ حالانکہ اس میں تو ابیلٹی ہے کہ وہ تو جو ہے نا وہ بڑا اچھا لیڈنگ رول پلے کر سکتی ہے، وہ بڑی اچھی ڈاکٹر بن سکتی ہے، مائکروسکوپ انجینئر بن سکتی ہے۔ چونکہ ہمارا بیک گراؤنڈ یہ چل رہا ہے تو ہم اس کو یہ، اور پھر ہماری جو پالیسی اور انفراسٹرکچر گیپ ہے، یعنی اسکولس میں آپ دیکھیں چلڈرنس جو ہیں ورک پلیسز میں، آپ اس میں دیکھیں کہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے 1973 کا آرٹیکل 25A کہتا ہے کہ ایوری جو ہمارا چلڈرن ہے 5 ایئر سے لے کے 16 ایئر تک ان کو فری آف کاسٹ جو ہے وہ ایجوکیشن ملے گی۔ لیکن آپ یہ سب چیزیں آپ کو تھیوریٹیکل ملیں گی، پریکٹیکل۔ پریکٹیکل نہیں دے سکتے۔ اچھا مس نور فاطمہ، اگر آپ کے نزدیک ایک لائن میں وومن رائٹس کی جرنی کو اگر آپ سمرائز کرنا چاہیں، یعنی خواتین کی اسٹرگلس کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کے ماضی کو مد نظر رکھتے ہوئے اور حال میں ان کے مقام کو دیکھتے ہوئے اور مستقبل کے کانٹیکسٹ میں آپ کیا دیکھتی ہیں، آپ کیا سوچتی ہیں، یا آپ کے خیال میں اس بارے میں آپ کیا اپنی رائے دیتی ہیں کہ کیا خواتین کے حق و حقوق کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے I would say in one line a woman journey from silence to struggle. It is the heartbeat of equality and justice. تو ان مائی اوپینین کہ جس طرح سے ان کی جو اسٹرگل ہے رائٹس ہسٹری، ہر وائسز shapes the future, but rights define humanity. Definitely, when women rise, societies flourish. Equality is not just a gift, it's a right. Every woman empowerment is a society transformed from oppression to opportunities. جی تھینک یو سو مچ۔ یہ تھی مس نور فاطمہ اور ان کے ساتھ ہمارا وومن رائٹس ڈے کا جو تھیم تھا 2026 کا،
وہ یہ ہمارا کمپلیٹ ہوا، اور مس فاطمہ کے خیالات آپ نے جانے۔ آخری ایک لائن میں صرف میں ایک ہی پیغام دینا چاہوں گی کہ تمام خواتین جو ہیں وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے، اپنے رائٹس کے لیے بات کرے، اور ایکویلٹی کے جو ہمارے اصول ہیں اس کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے، اور جو بھی کرائٹیریا ہم جس کا انتخاب کریں، آپ ورکنگ لیڈی ہیں، آپ ہاؤس وائف ہیں، آپ کوئی مینیجر ہیں، آپ ٹیچر ہیں، کسی بھی فیلڈ میں ہیں، لیکن اپنا آپ منوائیں، اپنے لیے آواز اٹھائیں۔ میرا یہی پیغام، اس پیغام کے ساتھ میں اس پروگرام کا جو ہے وہ اختتام کرنا چاہوں گی۔ شکریہ۔